أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 224 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات بیان فرمائی ہے اور مخلوق کو ادب سکھایا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اعتماد پیدا کرنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں اور وہ ہر وقت اکثر و بیشتر ایسا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ اللہ کی قدر کو پہچانو۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی شان بڑی ہے۔ تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ کچھ عقل کرو، احساس کرو کہ تم ہر وقت جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے، جو کام دین کے مطابق بہتر ہوتا ہے، تو بعض اوقات اس کے خلاف قسم اٹھا لیتے ہو تو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ ولا اور نہ تجعلوا بناؤ، ولا تجعلوا اور نہ بناؤ اللہ کو، ولا تجعلوا اللہ اور اللہ کو نہ بناؤ عرضۃً، عرضۃً نشانہ یا ڈھال، یعنی اللہ کو ڈھال یا نشانہ نہ بناؤ، لے ایمانکم، لے اپنے لیے، ایمانکم اپنی قسموں کے لیے، یعنی اپنی قسموں کے لیے اللہ کو نشانہ نہ بناؤ، یعنی اللہ کا نام لے کر یا اللہ کی قسم اٹھا کے جب بات کرتے ہو بار بار، تو اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ ان تبرو کہ تبرہ بر سے بنا ہے، بر کا مطلب ہر قسم کی نیکی۔ ان تبرو کہ تم حسن سلوک کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم حسن سلوک میں، حسن سلوک کے کرنے میں قسم اٹھاتے ہو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرنے میں، وَتُصْلِحُوا اور صلح کرانے میں، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ احسان یا حسن سلوک نہیں کرو گے، تقوی نہ کرو گے، یا لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔
कसम उठाना उस वक्त फ़र्ज हो जाता है जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत सच्चाई बयान करनी हो, और उस वक्त वाजिब हो जाता है जब अपनी जान बचानी हो या किसी और मुसलमान की जान बचानी हो। कसम खाना उस वक्त मुस्तहब होता है जब दो बंदों में सुलह कराई जाती है, और ताकि उनके दिलों से कदूरत, गंदगी, गलाजत जो दुश्मनी की तरफ उनको ला रही है वो निकल जाए। इसी तरह कसम खाना हराम है जब बंदा अपना माल बेचने के लिए कसम उठाता है या गलत बयानी करने के लिए कसम उठाता है, तो ये कसम इस तरह की हराम होती है। हदीस शरीफ में है कि जिसने किसी मुसलमान का माल खाने के लिए कसम खाई, वो अल्लाह से इस हालत में मुलाकात करेगा कि अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक होगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, वला तजअलुल्लाह उर्दतन, कि अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना ना बनाओ। उर्दा का मतलब होता है कि जैसे देखे ना, किसी चीज़ को रख कर उसको निशाना मारा जाता है। यानी अगर कोई चीज़ आप रखें और उसको आप निशाना मारें, पत्थर मारें या कोई चीज़ मारें, उसको निशाना, यानी कि जिस चीज़ को आपने मारना है वो आपने सामने रखी हुई है, उस पर आप निशाना लगा रहे हैं, यानी पत्थर मार रहे हैं, कोई चीज़ मार रहे हैं ताकि निशाना आपको उस पे लगे। तो यहाँ पर उर्दा का मतलब निशाना है, जैसे अल्लाह का नाम आपने सामने रखा हुआ है और उस पर ही आप हर वक्त कसम उठा रहे हैं, यानी अल्लाह के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकसद के लिए। तो आपने अल्लाह को समझ क्या रखा है? अल्लाह इतना बड़ा है, इतना अजीम है, उसकी इज़्ज़त इतनी, शान उसकी अजीम है, वो सब मखलूक का पैदा करने वाला है। और आपने क्या हर वक्त अल्लाह को ही वो आपने अपनी हर बात का वो बनाया हुआ है एतबार का ज़रिया, कि मैं अल्लाह की बात हर वक्त करके अपनी सच्चाई, जबकि झूठ बोल कर अपनी गंदगी जो है वो सामने रख कर अल्लाह के नाम को सामने तुम गवाह बना रहे हो। क्योंकि कसम खाना का मतलब होता है गवाह बनाना। तो अल्लाह को गवाह बना रहे हो, अल्लाह को बयान कर रहे हो, अल्लाह के नाम की इज़्ज़त नहीं रख रहे, बल्कि अल्लाह के नाम की बेअदबी की इंतहा कर रहे हो। अक्सर लोग वल्लाह 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 कहते हैं कि वो ये हर वक्त कहते रहते हैं। अब बच्चों में ज़्यादा हम देखते हैं कि ये जो है वल्लाह वल्लाह कहते रहते हैं। वल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह की कसम है। इसी तरह कस्में उठाकर हर वक्त तुम अल्लाह को क्या समझ रखा है? अल्लाह इतना अजीम है, इतना बड़ा है, इतनी बड़ी शान है, उसकी अजमत को पहचानो, उसको अपनी कस्मों का निशाना ना बनाओ। ये बात असल में अल्लाह ताला अदब सिखा रहे हैं कि अकल करो, कुछ एहसास करो कि अल्लाह को अपनी कस्मों का निशाना बनाते हो, और इस तरह बनाते हो, किस तरह? अन तबर्रु, अल्लाह फरमाता है ये वला तजअलुल्लाह, और ना बनाओ अल्लाह को उर्दतन, निशाना, ले ऐमानिकुम, अपनी कसमों का। और अनतबर्रु, अनतबर्रु का मतलब होता है कि तुम नेकी के काम, यानी हुस्न सलूक के काम, यानी अगर किसी दो बंदों में सुलह करानी है तो कसम उठा ली कि मैं नहीं कराऊंगा। देखे ना, अब इसमें शान नज़ूल देखें इस आयत का। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। अब उनकी बहन बशीर बिन नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी। अब बशीर बिन नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी बीवी के दरमियान कुछ नाचाकी हो गई, कुछ जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। अब झगड़े की वजह से वो अपने भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर आकर बैठ गई।
عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں نہ کبھی اپنے بہنوئی یعنی بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاؤں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، اور نہ ان کا اور اپنی بہن کا آپس میں صلح یا اتفاق کراؤں گا۔ تو یہ قسم اٹھا لی۔ اب کچھ روز کے بعد بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے صلح کرنا چاہی۔ لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بیچ میں پڑھ کر صلح کرا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے، میں تو یہ کام اب نہیں کر سکتا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ کہ تم نہ بناؤ اللہ کے نام کو اپنا نشانہ، اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، ان تبرو کہ جب تم حسن سلوک کرنے لگو، وتتقو یا پرہیزگاری کا کام کرنے لگو، یا وتصلحو اور صلح کرانے کا بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا، بندہ اگر قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بہن ہے یا بیٹی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، وہ میرے اس کے ساتھ میں اس کے خامد نے لڑائی ہو گئی ہے یا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، میں صلح نہیں کراؤں گا، میں ان کے ساتھ بولوں گا نہیں، یہ قسم غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ تو صلح رحمی ختم کر دیتی ہیں، یہ تو حسن سلوک ختم کر دیتی ہیں، یہ تو آپس کے تعلق ختم کر دیتی ہیں۔ اس طرح سے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ قسم اٹھا لیتے ہیں میں اپنے ماں باپ سے بولوں گا نہیں۔ تو ایسی قسمیں جو ہیں وہ غلط ہیں۔ ماں باپ کے سے بولنا تو عبادت ہے، ان کے ساتھ ان کا حکم ماننا، ان سے بولنا، ان سے تعلق رکھنا۔ تو یہ قسم اٹھاتا ہے بندہ تو اللہ کا حکم کے خلاف کر رہا ہے۔ تو ایسی قسمیں اٹھانا غلط ہے۔ پھر یہ کہتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی میں اس کو صدقہ خیرات نہیں دوں گا۔ اب صدقہ خیرات نہیں دوں گا، یہ بھی غلط ہے۔ اب دیکھیں نا، اس میں اس کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ غریب آدمی تھے، ان کے گھر کا خرچہ سارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی، جب ان کی بیٹی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، تو یہ مستح جو تھے یہ بھی ان کے ساتھ تھے جو تہمت لگانے والے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی پر تہمت لگانا، تو ان کی تو اپنی بھتیجی تھی، تو انہوں نے اس کے اوپر بھی تہمت لگا دی، دوسروں کے ساتھ مل گئے، تو ان کے ساتھ مل کر یہ بھی تو یہ تو میرے ہمدرد نہیں ہے، میری اولاد کی ہمدرد نہیں ہے۔ تو وہ مستح کی مدد کرتے تھے، مالی طور پر وہ بند کر دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ جو ہے نا، کہ آپ ایسا نہ کرو، یعنی یہ جو ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی اور اللہ اور نہ بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے کہ حسن سلوک کرتے ہو اس میں، یا پرہیزگاری میں، یا صلح کرانے میں لوگوں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ دوبارہ ان کا وظیفہ جاری کر دیا، اور پھر وہ غلطی کوتاہی جاتی رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر کرم فرما دیا۔ تو اس طرح سے یہ اللہ نے پیغام دیا ہے کہ آپ یہ جو ہے نا، اس طرح کی جو قسمیں اٹھا لیتے ہیں، کہ جیسے اب ایک عام میں بات بتاتا ہوں، بندہ کہتا ہے میں اس بندے کے ساتھ بولوں گا نہیں، میں دوسرے مسلمان بھائی سے بولوں گا نہیں، وہ میں قسم اٹھا لیتا ہے میں نہیں بولوں گا جی اس کے ساتھ، غلط ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی سے جب جو بندہ 3 دن تک نہیں بولتا، تو پھر اس کے بعد میرا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح جو ہے کوئی بندہ کہتا ہے میں فقیر کو پیسے نہیں دوں گا، وہ کیوں نہیں دو گے بھائی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فقیروں کی مدد کرو، ان کی غریبوں کی مدد کرو، تو وہ قسم اٹھا لیتا میں نہیں مدد کروں گا۔ تو قسم اٹھانا یہ غلط ہے، اس طرح سے یہ بہتر کام نہیں ہے۔ تو بلکہ جو ہے نا، یہ جو ہے قسم اٹھانا یہ غلط ہے۔ ہاں، ایک چیز بتائی گئی ہے کہ اگر کسی نے یعنی کوئی کام قسم اٹھا لی ہے، جب کہ وہ کام جس کی قسم اٹھائی ہے وہ کام بہتر تھا، نیکی کا کام تھا، تو وہ پھر قسم کو
توڑ دے، یعنی اس کا جو ہے کفارہ دے دے، اور پھر جو ہے وہ کام وہ مدد کر دے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں بولوں گا، تو وہ بولنا شروع کر دے، اب قسم جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اس کا کفارہ دے دے۔ اس طرح کی قسمیں اٹھانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ہاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی نے اچھا کام نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اچھا کام کر لے اور اس قسم کا کفارہ دے دے۔ کفارہ کیا ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 وقت کا کھانا کھلائے نا 10 مسکینوں کو، تو وہ کھلائے، یا پھر ان کو کپڑے پہنا دے، یا پھر 3 روزے رکھ لے۔ تو 3 باتیں ہیں نا، یا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا، نمبر 1، اور یا پھر جو ہے وہ مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، یا پھر 3 روزے رکھ لے، تو اس طرح قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں جو ہے نا کوئی حلال چیز ہے، کوئی کھانے والی چیز ہے، میں نہیں کھاؤں گا اس کو۔ یہ بھی غلط ہے۔ حلال پاک چیز تو اللہ نے بندے کے لیے حلال پاک رکھی ہے، تو اس کو قسم اٹھانا کہ میں نہیں کھاؤں گا، وہ غلط ہے۔ تو اس لیے اس کو حلال چیز کھا لے، اور لیکن قسم کا پھر کفارہ دے دے اس طرح سے، لیکن آئندہ ایسی قسمیں نہ کھائے۔ تو یہاں پر یہ حکم ملا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص یہ قسم کھا لیتا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے کلام نہیں کرے گا، یا صدقہ نہیں دے گا، یا 2 آدمیوں میں صلح نہیں کرائے گا جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہتا کہ میں حلف اٹھا چکا ہوں، میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ تب یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو کہ بھئی آپ نیک کام سے رکنے کے لیے قسم اٹھاتے ہو، کہ نیک کاموں سے رکنے کے لیے اللہ کی قسموں کو بہانہ نہ بناؤ، بلکہ قسمیں جو ہے توڑ کر نیک کام کر لو اور قسموں کا کفارہ دے دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قسمیں اٹھانی نہیں چاہیے ایسے کاموں کی جو کام اچھا ہے، بہتر ہے، شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے، بندہ اس کام کے لیے قسم نہ اٹھائے، کیونکہ وہ کام کرنا تو اچھا تھا، تو اچھے کام کرنے سے رکنے کے لیے اس نے قسم اٹھائی ہے۔ یہ تو بندہ کفر میں چلا جاتا ہے، اگر دیکھے نا بندہ کتنا زیادہ گناہ میں چلا جاتا ہے، اور اللہ اگر ناراض ہو جائے تو یہ تو بہت بڑی بری بات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے قسم جو ہے وہ ہمیشہ اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان کرنی ہے تو قسم کا اٹھانا فرض ہو جاتا ہے، اور جب اپنی جان پر بڑھ آئے اور قتل کا خطرہ ہو کہ مار دیا جاؤں گا، تو قسم اٹھائی جا سکتی ہے، یا کسی مسلمان کی جان بچانے کے لیے قسم اٹھانا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 2 بندوں میں صلح کرانے کے لیے قسم اٹھانا تاکہ ان کے دل صاف ہو جائیں، تو یہ مستحب عمل ہے، اور جھوٹی قسمیں اٹھانا حرام ہے۔ اکثر جو ہے نا شو بازی اور ریاکاری اور دکھاوے کے لیے لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ سب حرام ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور بار بار جو قسمیں اٹھا کر اللہ کے نام کو نشانہ بناتے ہیں تو وہ اللہ کو ناراض ہی کرتے ہیں۔ نیکی کے کام سے قسم کھا لینا کہ ہم یہ نیکی کیسے کریں، ہم نے تو قسم کھا لی ہے، تو نیک کام کرنے کی قسم کھا کر پھر کہنا کہ ہم نیکی کیسے کریں، یہ اللہ کے نام کو آڑ بنا کر دھوکہ دینا ہے، تو یہ غلط کام ہے۔ تو اس طرح سے اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا وہ جو ہے آڑ یا ڈھال نہیں بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بات پر قسم کھا لے اور پھر اس کے سوا بھلائی دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ بھلائی یا نیکی کا کام کر لے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ تو بعض لوگ مال بیچنے کے لیے وہ قسمیں کھاتے ہیں، بعض مختلف اپنی جو ہے وہ غلط بات کو جو ہے صحیح دکھانے کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ اس لیے جو ہے قسم اٹھانے کا جو سلسلہ ہے، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نام کو قسم بطور استعمال کرنا، جیسے اکثر
دیکھا گیا ہے کہ یہ افریقہ کے ملک کے یا عرب ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ ادھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں جیسے مختلف ملکوں کے، تو وہ اکثر بات میں واللہ واللہ کہتے رہتے ہیں، یعنی قسم اٹھاتے کہ واللہ اللہ کی قسم تو میں ٹھیک ہوں بھیا، اس طرح ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اور اللہ کی عزت کرو، احترام کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس لیے بندوں کو بتاتا ہے اللہ مہربان ہے، تاکہ بندے جو ہیں وہ گناہوں سے بچ جائیں اور نیک کام کرنے والے بن جائیں اور جنت الفردوس میں جانے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ اتنا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو کھول کر بیان کر دیا ہے اپنی کتاب میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کس بات میں ہے، کیونکہ مخلوق ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، رب ہے، اور اللہ ہم سب کو رزق بھی دیتا ہے، ہماری ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، ہماری حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، وہ ہم پر بہت مہربان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدر اور عزت کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم کہتے ہیں، کیونکہ بندہ کا مطلب ہوتا ہے غلام، تو ہمیں اللہ کے غلام بن کر رہنا چاہیے، اور اللہ کے نام جو ہیں ان کی عزت اور حرمت جو ہے وہ ہم پر لازم ہے، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں استعمال کر کے اپنی ہوا مارنے کے لیے یا نیک کام سے رکنے کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے اپنی رحمت رضا کی پناہ میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں نیک لوگوں کی صف میں شامل فرمائے، اس دنیا میں اور آخرت میں اپنا کرم اور رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔